بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا عنوان ہے انٹروڈکشن ٹو حدیث. اس سبق میں ہم درج ذیل اہم چیزیں پڑھیں گے. نمبر 1, لٹرل اینڈ ٹیکنیکل میننگ آف حدیث, امپورٹنس آف حدیث, ڈاؤٹس آف ریجیکٹرز, synonymous words of hadith which is sunnah, khabar and asar, definition of hadith qudsi, structure of hadith and kinds of hadith. سب سے پہلے جس چیز کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے literal and technical meaning of hadith. The word hadith is derived from the Arabic root word hadatha, and hadatha means any event which took place that is known as hadisa or hadasa, and the thing which is new one, which is the most modern, which is the latest, that is known as hadith. But this is the literal meaning of the word hadith. In technical terms, the word hadith is different. In technical terms, it means the sayings, the actions and the silent approvals of Prophet Muhammad, peace be upon him. Some people say that hadith is just hadith qawli. Hadith means the thing or the narration in which the words of Prophet Muhammad, peace be upon him, are mentioned. They are known as hadith qawli. And the hadith in which the actions of Prophet Muhammad, peace be upon him, or the silent approvals of Prophet Muhammad, peace be upon him, are mentioned, they are known as the sunnah, or you can say hadith feili and hadith takriri. But in fact there is no difference in it. Sometimes hadith means hadith qawli and feili, and sometimes it also means hadith takriri and hadith feili. So all the narrations in which we quote the sayings of Prophet Muhammad, peace be upon him, they are known as hadith. And in technical terms, this word is specified, this word is generalized just for the sayings of Prophet Muhammad, peace be upon him. So all the words which are related to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we say that Prophet Muhammad said this and this, he said this and this is known as hadith. And the word hadith is not a very short term, but in technical terms hadith has three important parts. Number one is hadith qawli, which is known as the sayings of Prophet Muhammad, peace be upon him. Number 2, hadith feili, the actions of Prophet Muhammad, peace be upon him. And the third one is hadith takriri, which is known as the silent approvals of Prophet Muhammad, peace be upon him. سائلنٹ اپروولز کا مطلب یہ ہے, حدیث تقریری کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کے مثبت یا منفی ہونے پر کوئی جواب نہیں دیا یا کوئی اعتراض نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی حدیث کہلاتی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور اس کو منع نہیں فرمایا. اور یہ بھی ممکن نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلط کام کو اپنے سامنے ہوتے دیکھتے اور اس سے منع نہ کرتے. چنانچہ حدیث تقریری بھی حدیث ہی کی اقسام میں سے ایک ہے. اور جامع الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث میں دراصل 3 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں, یا حدیث 3 بنیادی چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 حدیث قولی, نمبر 2 حدیث فعلی, اور نمبر 3 حدیث تقریری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر یا خاموشی حدیث کہلاتی ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے امپورٹنس آف حدیث، کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے. حدیث اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتقل شدہ اقوال، افعال اور تقاریر کو کہا جاتا ہے. اور اس کی سب سے پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ دس از ان فیکٹ این ایکسپلینیشن آف دا ہولی قرآن. حدیث دراصل قرآن ہی کی ایکسپلینیشن ہے، قرآن ہی کی تشریح اور توضیح ہے. قرآن میں بہت ساری ایسی آیات بیان کی گئی ہیں جن کے تشریح صرف اور صرف ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہی پتہ چلتی ہے. مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا نماز کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا مع الراکعین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اسی طرح قرآن میں جا بجا حکم آیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. لیکن قرآن میں کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ دن میں انسان کتنی نمازیں پڑھے، یا ان نمازوں کے اوقات کیا ہوں گے، یا ان نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. سوائے چند ایک چیزوں کی تشریح کے قرآن پاک نے کہیں بھی نماز کے طریقہ کار پر بحث نہیں کی. اور قرآن پاک میں اسی طرح یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ نماز کی کتنی رکعات ادا کی جائیں گی، نماز کون سی نماز کس وقت پر ادا کی جائے گی. چنانچہ ان چیزوں کی تشریح کے لیے، ان چیزوں کی ایکسپلینیشن کے لیے ہمیں حدیث کی اشد ضرورت ہے. اسی طرح قرآن نے زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں جا بجا حکم دیا ہے، اور مناسک حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ اپنے مناسک حج جو ہیں وہ مجھ سے سیکھ لو. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے حج کی ادائیگی کو فرض قرار دیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو انسان حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ حج کرے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے میں ضرور روزے رکھے. لیکن روزہ کس وقت رکھا جائے گا، روزہ کھولنے کی کیا شرائط ہیں، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، کون سے لوگ روزے کے فرض سے آزاد ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے روزہ اس وقت نہیں لیکن بعد کے اوقات میں دوبارہ رکھنا ہوگا. اسی طرح حج کے مناسک کی تعریف کیا ہے اور حج کے مناسک کی تشریح کیا ہوگی. قرآن میں یہ تمام چیزیں بیان نہیں کی گئیں. ان تمام چیزوں کی تشریح اور توضیح کے لیے ہمیں حدیث ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث قرآن کی ہی تشریح اور توضیح ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، اللہ تعالیٰ ان دو کا تیسرا تھا جب وہ غار میں تھے. اب یہ کس غار کا ذکر ہے اور یہ کن دو لوگوں کا ذکر ہے؟ قرآن اس کی تشریح کے بارے میں قرآن خاموش ہے. چنانچہ ان احکامات کی تشریح کے لیے ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. نمبر 2، قرآن از ان نیڈ آف حدیث، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے احکامات ذکر کیے ہیں جن کی تشریح اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی.
یا بہت سے واقعات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیے ہیں، اور یہ احکامات اپنی تعریف کے لیے اور اپنی تشریح کے لیے قرآن کے محتاج ہیں، حدیث کے محتاج ہیں. اور حدیث کے ذریعے ہی ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، کون سے لوگ ہیں، کن حالات میں وہ نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح حج، زکوٰۃ اور روزے کی بھی تمام تشریح اور توضیح جو ہے وہ حدیث نے کر دی ہے. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن خود اپنی تشریح اور توضیح کے لیے حدیث کا محتاج ہے، اسے حدیث کی ضرورت ہے، اور حدیث کے بغیر ہم قرآن کو بھی صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے. نمبر 3، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل کتاب ہے، چنانچہ حدیث کی ضرورت نہیں. لیکن دراصل ایسا نہیں ہے. قرآن دراصل خود حدیث کی اہمیت کے بارے میں ذکر کرتا ہے. قرآن خود حدیث کی اہمیت بتاتا ہے، اور قرآن خود یہ کہتا ہے کہ حدیث کا جاننا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. مثلا قرآن نے خود یہ فرض قرار دے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اسی طرح قرآن نے یہ خود ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کرو، اور اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، تم سے محبت کرے گا. اسی طرح ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور بہترین کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے. بہترین ایگزامپل آف بیہیویئر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے. اور اگر آپ کسی بھی طرح کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے. چنانچہ اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور قرآن انسان کو بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے، لیکن قرآن خود ہی حدیث کی اہمیت پر زور دیتا ہے، اور قرآن خود ہی حدیث کی اہمیت تسلیم کرتا ہے، اور قرآن خود ہی اس بات کا حکم بھی دیتا ہے کہ انسان حدیث کی پیروی کرے اور حدیث کے مطابق عمل کرے. چنانچہ حدیث کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن سے کانٹراڈکٹ کرتی ہے. حدیث کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن سے مختلف ہے، بلکہ حدیث ایک ایسی چیز ہے جو قرآن کی تشریح کرتی ہے، اور قرآن کو خود اس کی ضرورت ہے، اور قرآن کے احکامات اور قرآن کی انجنکشنز کی تشریح جو ہے وہ ہم حدیث اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات کی تشریح جو ہے وہ حدیث ہے. یہ تو تھی حدیث کی اہمیت. ڈاؤٹس آف ریجیکٹرز. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، اور وہ حدیث کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات بیان کرتے ہیں، اعتراضات قائم کرتے ہیں کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں اور قرآن جو ہے وہ اپنی ذات میں کافی ہے. اور جب قرآن نے یہ خود کہہ دیا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا بیان نہ کیا ہو، یا کسی چیز کا ذکر ہم نے اس کتاب میں نہیں چھوڑا. چنانچہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور قرآن قیامت کے دن تک لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہے. اس لیے ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں.
لیکن اگر ان لوگوں کے اعتراضات کو دیکھا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے یہ اعتراضات خود انہی کے قول کے منافی ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے جو اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حدیث لکھنے سے منع فرمایا، چنانچہ حدیث کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث کو محفوظ رکھنے کی یا حدیث کی جو محفوظ کرنے کے مختلف طریقے ہیں ان پر عمل کرنا درست نہیں۔ لیکن اس اعتراض کی کوئی ٹھوس دلیل اور کوئی ٹھوس وجود نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب حدیث لکھنے سے منع فرمایا تو یہ وہ دور تھا جب ابھی حدیث کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے ایک پورے دین کو پریچ کرنا تھا، انہوں نے ایک پورے دین کی تبلیغ کرنی تھی۔ چنانچہ انہیں یہ فہم ہوا، انہیں یہ خیال آیا کہ کہیں لوگ حدیث اور قرآن کو آپس میں گڈ مڈ نہ کر دیں، انہیں مکس نہ کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ شامل نہ کر دیں، لوگ یہ فرق نہ محسوس کر سکیں کہ ان میں سے حدیث کون سی ہے اور ان میں سے قرآن کون سا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا، اور اس کے کچھ عرصے بعد جب لوگوں نے ان دونوں کے فرق کو محسوس کر لیا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور حدیث جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں، لیکن حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، چنانچہ انہوں نے خود لوگوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ لوگ حدیث لکھنا شروع کر دیں۔ چنانچہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے ہر چیز لکھ لیا کرو، مجھ سے ماخوذ شدہ ہر چیز لکھ لیا کرو، کیونکہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اور اسی بات کو سورہ نجم کی شروع کی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحی، لیکن دراصل یہ وحی ہی ہے جو ان کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی جاتی وہ صرف قرآن نہیں تھی، یعنی وحی کی ایک دوسری بھی قسم تھی جسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی اور وہ بھی حدیث ہی کہلاتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس آیت میں جو ذکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ اس ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ اس ذکر سے مراد حدیث بھی ہے۔ چنانچہ نہ صرف قرآن بلکہ حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے ساتھ ساتھ ایک اور وحی بھی نازل کی جاتی تھی، اور یہی وحی غیر مطلوع، اور یہی وحی غیر مطلوع حدیث کہلاتی ہے۔ چنانچہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق ہوتا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے۔ چنانچہ جو چیز آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کی وہ حدیث قولی کہلائی، اور وہ چیز جس کو آپ نے اپنے افعال سے بیان کیا وہ حدیث فعلی کہلائی۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لوگوں کے فہم کے لیے حدیث لکھنے سے منع فرمایا، لیکن بعد میں اس کی عام اجازت دے دی۔
دوسرا اعتراض جو حدیث کے ریجیکٹرز یا حدیث کو رد کرنے والے لوگ کھڑا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن از انف فار گائیڈنس، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور قرآن انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، چنانچہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ اعتراض بھی دراصل بے بنیاد ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، قرآن ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے اور قرآن انسان کو مکمل ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن قرآن کے بہت سارے ایسے احکامات، قرآن کی بہت ساری ایسی ٹیچنگز ایسی ہیں جو اپنی وضاحت کے لیے حدیث کی محتاج ہیں، یا انہیں اپنی وضاحت کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ چنانچہ قرآن نے خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی پر زور دیا ہے، اور قرآن نے خود ہی اس چیز کی اہمیت کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی انسان مکمل کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ان کے اسوہ میں انسان کے لیے بہترین ہدایت اور بہترین رہنمائی موجود ہے۔ چنانچہ ان کا یہ اعتراض بھی بے بنیاد ہے۔ تیسرا اعتراض جو یہ لوگ کھڑا کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث واز ریٹن لانگ اگو آفٹر دا ڈیتھ آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیث نہیں لکھی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت عرصہ کے بعد حدیث لکھی گئی۔ چنانچہ حدیث کے بارے میں یہ شک ہے کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے، یا کیا حدیث واقع ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ شدہ ہے یا نہیں۔ لیکن دراصل یہ اعتراض بھی بے بنیاد ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحاح ستہ وغیرہ اور یہ کتب نہیں لکھی گئیں، لیکن صحیح نیریشنز اور صحیح احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے صحابہ نے ذاتی طور پر بہت سے ایسے نسخے لکھ رکھے تھے، اور کچھ صحابہ نے اجتماعی طور پر ایسے نسخے لکھ رکھے تھے جن سے وہ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ مثلا کچھ صحابہ نے دیت اور قصاص کے احکامات لکھ رکھے تھے، کچھ صحابہ نے اخلاق پر مبنی احادیث کو اپنے پاس جمع کیا ہوا تھا۔ اسی طرح حمام ابن منبہ جو امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، انہوں نے بہت ساری احادیث ان سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ رکھی تھی۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت نے جہاں قرآن کو جمع کرنے کا کام کیا، وہاں بہت ساری احادیث بھی ان سے مروی ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ چنانچہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احادیث نہیں لکھی گئیں۔ اگرچہ احادیث کے اتنے بڑے بڑے مجموعے جیسے موطا مالک اور یہ کچھ عرصے کے بعد لکھے گئے، لیکن احادیث جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لکھی گئیں، اور بہت سارے صحابہ نے انفرادی اور بہت سارے صحابہ نے اجتماعی طور پر احادیث کے مختلف نسخے لکھ رکھے تھے جن سے وہ اپنی ذاتی طور پر یا اجتماعی طور پر ہدایت حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیث نہیں لکھی گئی۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ جو شخص حدیث کی اہمیت کو جھٹلائے یا حدیث کی اہمیت سے انکار کرے، وہ شخص دراصل خود اپنی ذات میں ایک مشکوک مسلمان ہے، کیونکہ حدیث کے بغیر ہم اپنے دین کو صحیح طور پر نہیں جان سکتے، اور اپنے دین کی سمجھ بوجھ اور دین کی فہم و فراست کے لیے حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور حدیث کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن کے بعد دین اسلام کا سمجھنے کا سب سے بڑا ذریعہ حدیث ہے، اور حدیث ہی قرآن کے بعد سب سے بڑا ذریعہ ہے ہدایت حاصل کرنے کا. اور قرآن کے جتنے بھی اور اسلام کے جتنے بھی احکامات جو قرآن میں بیان نہیں کیے گئے وہ احادیث سے ثابت شدہ ہیں. چنانچہ اگر ہم حدیث کی اہمیت سے انکار کرتے ہیں تو ہم اسلام کے بہت سے اہم ارکان اور اسلام کے بہت سارے اہم امور کا انکار کرتے ہیں. چنانچہ یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں کہ ہم حدیث کی اہمیت سے انکار کریں، بلکہ حدیث قرآن کی تشریح اور توضیح کا بہترین ذریعہ ہے اور قرآن کی تشریح کا واحد ذریعہ ہے، اور قرآن کے احکامات کو حدیث کی روشنی کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے. اب ہم پڑھیں گے synonymous words of حدیث، وہ الفاظ جو حدیث کے مترادف کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا سب سے پہلا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے سننا. سننا کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان سے ماخوذ ہے، اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے سین نون اور نون، سننا. اینڈ سننا مینز میتھڈ، a way, straight path. اور سنت کا لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کا طریقہ، سنت الاولین، پہلوں کا طریقہ. سنت کا لفظ اپنے معنی میں بہت جامع ہے، اور سننا سے مراد راستہ بھی ہے، سننا سے مراد طریقہ بھی ہے. لیکن جب ہم سنت کے لفظ کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ماخوذ کر دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال. چنانچہ اس معنی میں حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں. حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہیں اور تقریر، اور اسی طرح سنت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر. کچھ لوگوں نے اس میں بہت باریک سا فرق رکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، جبکہ سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں. چنانچہ افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوئے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور افعال میں کوئی فرق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ویسا ہی کیا، ان معنی میں ہم حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. دوسرا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے خبر. خبر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکسیسرز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز، ان کے طور طریقے اور ان کے اقوال و افعال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے آنے والے لوگوں کے اقوال اور افعال کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے خبر. اور اسی طرح کچھ لوگ اثر کو بھی اسی معنی میں لیتے ہیں. اثر سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہاں تک کہ علماء کے اقوال کو بھی لوگ اثر کہتے ہیں. چنانچہ خبر اور اثر آپس میں ایک دوسرے کے مترادف کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور متضاد کے طور پہ بھی. مترادف اس معنی میں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے لوگوں کے اقوال ہیں،
چاہے وہ صحابہ کے ہوں، چاہے تابعین کے ہوں، چاہے تبع تابعین کے ہوں. اور اثر کو لوگ علماء کے اقوال سے بھی ماخوذ کرتے ہیں کہ اثر سے مراد علماء کے اقوال ہیں. چنانچہ یہ مختلف الفاظ ہیں جو حدیث کے مترادف کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم حدیث کا لفظ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اسپیسیفائڈ کر دیا، اس کو ہم نے پرٹیکولر کر دیا، اس کو ہم نے خاص کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے. چنانچہ کسی اور انسان کے بارے میں اب یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امام ابو حنیفہ کی حدیث ہے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث تابعین سے مروی ہے. جب بھی حدیث کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اقوال اور افعال ہیں. حدیث قدسی، قدس کا مطلب ہے بزرگ، گلوریس، اور حدیث قدسی سے مراد ایک ایسی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہو، جس کا مفہوم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القا کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہو، لیکن اس کے اظہار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی الفاظ استعمال کیے ہوں. قرآن اور حدیث قدسی میں یہ فرق ہے کہ قرآن کے مفہوم اور الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، دونوں کا نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ حدیث قدسی کا مفہوم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا. جیسے کہ ایک مشہور حدیث قدسی ہے کہ ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے. چنانچہ اس حدیث کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور اس حدیث کا مفہوم تو اللہ تعالیٰ نے القا کیا ہے، لیکن اس کے الفاظ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے اسٹرکچر آف حدیث. حدیث کا ڈھانچہ. حدیث دراصل دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے. نمبر 1 سند اور نمبر 2 متن. سند اصل میں روات کے ناموں پر مبنی ایک سلسلہ ہے جسے سند کہتے ہیں. سند ایک ایسے سلسلے کو کہتے ہیں جس میں روات کے ناموں کا ذکر کیا جائے اور اس کی انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل پر ہو. اس کو سند کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے اسناد. The chain of transmitters is known as sanad. The chain of transmitters is known as sanad. وہ سلسلہ جس میں حدیث کے راویوں کا ذکر کیا جائے اس سلسلے کو سند کہتے ہیں. مثلا حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن زبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الطيمي أنه سمع القمع بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. یہ تمام سلسلہ جس میں درج ذیل روات کو بیان کیا گیا ہے. حدثنا حمیدی نے حدیث کو بیان کیا اور حمیدی کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر. قال انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم نے سفیان سے سنا. قال حدثنا انہوں نے کہا ہم نے سنا یحییٰ ابن سعید الانصاری، یحییٰ ابن سعید الانصاری سے. قال انہوں نے کہا اخبرنا، ہمیں بتایا یا ہمیں خبر دی محمد ابن ابراہیم التیمی نے، انہو کہ بے شک وہ سمع انہوں نے سنا القمع ابن وقاص اللیثی، القمع ابن وقاص اللیثی سے. یقول وہ کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا. قال انہوں نے کہا. یہ تمام سلسلہ
جس میں حمیدی، سفیان، یحییٰ، محمد بن ابراہیم اور علقمہ ابن وقاص اور عمر ابن الخطاب کا ذکر کیا گیا ہے، یہ سلسلہ سند کہلاتا ہے۔ متن سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ The wordings or the sayings and the statement of Prophet Muhammad peace be upon him is known as matan۔ سند کے بعد وہ سلسلہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بیان کیا جائے گا اس کو ہم متن کہتے ہیں۔ مثلاً سند کے بعد ہم نے یہ حدیث ذکر کی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ چنانچہ وہ الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ شدہ ہیں اس کو ہم حدیث کا متن کہتے ہیں۔ اب اگر آپ اس کے سند پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمر ابن الخطاب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، علقمہ ابن وقاص تابعی ہیں، محمد ابن ابراہیم التیمی بھی تابعی ہیں، اور یحییٰ ابن سعید الانصاری تبع تابعین میں سے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی صحابی نے، صحابی کے بعد درجہ آتا ہے تابعین کا، تابعین کے بعد درجہ آتا ہے تبع تابعین کا۔ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس شخص کی وفات پائی ہو، وہ شخص صحابی کہلاتا ہے۔ صحابی کے بعد کا جو دور ہے، صحابی کے بعد کا جو طبقہ ہے، صحابی کے بعد کی جو جنریشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تابعین۔ تابعی کی یہ تعریف ہے کہ وہ شخص جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، اس شخص کو ہم تابعی کہتے ہیں۔ تابعی کے بعد کا جو طبقہ ہے یا تابعی کے بعد کی جو جنریشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں تبع تابعین یا تبع الاتباع۔ اور تبع تابعین کی یہ تعریف ہے جس نے کسی تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس شخص کی وفات پائی ہو، اس شخص کو ہم تبع تابعی کہتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح سے حدیث کی سند کا سلسلہ یا حدیث کے راویوں کا سلسلہ جڑتا ہے کہ حدیث سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو کسی صحابی نے، صحابی سے کسی تابعی نے، تابعی سے کسی تبع تابعی نے، اور اسی طرح راویوں کے ایک سلسلہ سے ماخوذ شدہ ہو، اور اس میں پھر آخر میں حدیث کا کوئی متن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بیان کیا گیا ہو۔ اس کو کہتے ہیں اسٹرکچر آف حدیث۔ اب ہم پڑھیں گے کائنڈز آف حدیث کے بارے میں، حدیث کی اقسام۔ حدیث کی مختلف اعتبار سے مختلف اقسام ہیں۔ مختلف اعتبار سے حدیث کی 100 سے زیادہ اقسام ہیں، لیکن یہ تقسیم مختلف درجوں کی باعث پر ہے۔ مثلا حدیث کی تقسیم اگر ہم اس کے سٹرکچر کے حساب سے دیکھیں تو وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ذکر کیا گیا ہے اسے ہم حدیث قولی کہیں گے۔ جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو بیان کیا گیا ہے اس کو ہم حدیث فعلی کہیں گے۔ جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائلنٹ اپروولز کو ذکر کیا گیا ہے اس کو ہم حدیث تقریری کہیں گے۔ لیکن راویوں کے اعتبار سے حدیث کی مختلف اقسام ہیں۔
مثلاً اکارڈنگ ٹو دا نیریٹرز اور اکارڈنگ ٹو دا ٹرانسمیٹرز، راویوں کے اعتبار سے حدیث کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 حدیث متواتر. نمبر 1 حدیث متواتر. حدیث متواتر کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے: It is a hadith narrated in each era from the days of Prophet Muhammad peace be upon him up to this day by such a large number of narrators that it is impossible to reasonably accept that all of them have colluded to tell a lie. کہ متواتر حدیث، متواتر کا لفظ تواتر سے نکلا ہے. تواتر کا مطلب ہے لگاتار، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے بعد کے زمانے تک اتنی زیادہ راویوں کی تعداد نے اس کو ذکر کیا ہو کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہوئے، اندھا یقین رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ ان تمام لوگوں کا کسی جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہے، اور اس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو. چنانچہ ایسی حدیث کو ہم حدیث متواتر کہتے ہیں. اور حدیث متواتر کی ایک دوسری کنڈیشن، ایک دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ حدیث متواتر میں حدیث کے سند کے سلسلے میں، سند کے درمیان میں کوئی بھی راوی کم نہ ہو. ہر جو جنریشن ہے، ہر جو طبقہ ہے، چاہے وہ صحابیوں کا طبقہ ہو، چاہے تابعین کا طبقہ ہو، چاہے تبع تابعین کا طبقہ ہو، چاہے اس کے بعد کا طبقہ ہو، ان میں لوگوں کی اچھی خاصی تعداد نے اس حدیث کو ذکر کیا ہو. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حدیث کے روات کی تعداد جب 4 سے زیادہ ہو جائے، 4 سے زیادہ کہ کتنی بھی ہو سکتی ہے، 10 بھی ہو سکتی ہے، 9 بھی ہو سکتی ہے، 8 بھی ہو سکتی ہے، تو جب اتنے لوگ ہر طبقے میں موجود ہوں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ تک جڑتے ہوئے بغیر کسی انقطاع کے یہ حدیث بیان کی ہو، تو اس حدیث کو ہم حدیث متواتر کہیں گے. یعنی حدیث متواتر میں ہر طبقے میں افراد کی تعداد یا ٹرانسمیٹرز اور نیریٹرز اور روات کی تعداد 4 یا 4 سے زیادہ ہو، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہو. چنانچہ ہم انہیں کہیں گے کہ یہ حدیث بغیر کسی انقطاع کے ہم تک پہنچی اور یہ حدیث متواتر حدیث کہلاتی ہے. دوسری قسم ہے مشہور حدیث. This term is defined by the scholars of hadith as follows: a hadith which is not mutawatir but its narrators are not less than 3 in any generation. مشہور حدیث کی یہ تعریف ہے کہ جو حدیث متواتر تو نہیں ہے لیکن ہر طبقے میں روات کی تعداد 3 سے کم نہ ہو، تو وہ حدیث مشہور حدیث کہلاتی ہے. مثلاً صحابی کے طبقے میں بھی 3 افراد سے زیادہ، 3 افراد سے کم نہ ہو، تابعین بھی 3 سے کم نہ ہو. مثلاً 3 تبع تابعین نے 3 تابعین سے، 3 تابعین نے 3 صحابہ سے، اور 3 صحابہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی ہو، تو وہ حدیث مشہور کہلاتی ہے. یعنی کسی بھی طبقے میں، کسی بھی جنریشن میں، کسی بھی ایرا میں روات کی تعداد 3 سے کم نہ ہو. لیکن اگر 3 سے کم ہوتی ہے تو وہ حدیث مشہور حدیث نہیں کہلاتی. اور تیسری اس کی قسم ہے خبر واحد. It is a hadith whose narrators are less than 3 in any given generation. جب حدیث کے روات کی تعداد کسی ایک طبقہ میں، یعنی صحابی کے طبقہ میں یا تابعین کے طبقہ میں یا تبع تابعین کے طبقہ میں 3 سے جب ان کے روات کی تعداد کم ہو جائے گی تو اس حدیث کو ہم خبر واحد کہیں گے. مثلاً 3 تبع تابعین نے 2 تابعین سے اور 2 تابعین نے 2 صحابہ سے روایت کی، تو یہ حدیث خبر واحد کہلائے گی. اور مثلاً اگر 4 تبع تابعین نے 4 تابعین سے اور 4 تابعین نے 4 صحابہ سے حدیث کو روایت کیا، تو یہ حدیث
متواتر کہلائے گی. لیکن کسی ایک جنریشن میں, کسی ایک طبقہ میں راویوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے. مثلاً 4 تابعین نے 3 تابعین سے اور 3 تابعین نے 3 صحابہ سے اگر حدیث روایت کی تو وہ حدیث مشہور کہلائے گی. اور اسی طرح اگر 3 تابعین نے 2 صحابہ سے, 2 تابعین سے اور 2 تابعین نے 2 صحابہ سے کوئی حدیث روایت کی تو وہ حدیث خبر واحد کہلائے گی. چنانچہ اگر کسی ایک طبقہ میں, اگر کسی ایک جنریشن میں, اگر کسی ایک ایرا میں صحابہ کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو وہ حدیث خبر واحد کہلائے گی. اور جو کم ترین صحابہ کی تعداد ہے اس کے مطابق ہم حدیث کا سٹیٹس سیٹ کریں گے کہ یہ کون سی حدیث ہے, متواتر ہے, مشہور ہے یا احاد ہے. اسی طرح صحت کے اعتبار سے احادیث کی مختلف اقسام ہیں. مثلاً حدیث صحیح, حدیث حسن. حدیث صحیح کی تعریف یہ ہے, it is a hadith free of any kind of fault related by several continuous chains of variations transmitters with more than one first recorder. یعنی وہ حدیث جس میں کسی قسم کی کوئی فالٹ, کوئی نقص نہ پایا جائے, اور اس حدیث میں حدیث کے صحیح ہونے کے پانچوں ریکوائرمنٹس, 5 ضرورتیں جو ہیں وہ موجود ہوں, تو اس حدیث کو ہم حدیث صحیح کہیں گے. اور درجوں کے اعتبار سے حدیث صحیح سب سے بہترین حدیث کہلاتی ہے. حسن حدیث کی تعریف یہ ہے, it is a hadith which is well known and with reputable resource, مخرج and transmitters اور روات. It has been defined in these words in al-Jurjani's التعریفات. وہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن کی تعریف یہ ہے, الحسن is a hadith whose transmitters are reputed for their veracity and trustworthiness. However, it does not reach the station of al-hadith as-sahih. وہ کہتے ہیں کہ حدیث حسن وہ حدیث ہے جس میں راویوں کے عادل ہونے کے بارے میں کوئی شک نہ پایا جائے, یعنی حدیث کے جتنے بھی روات ہیں وہ تمام عادل ہوں اور اس میں صحیح حدیث کی تمام کوالٹیز پائی جائیں, لیکن حدیث کے کوئی ایک راوی کے کسی ضبط میں, کسی حفظ میں تھوڑی سی کمی ہو تو اس حدیث کو حدیث حسن کہتے ہیں. لیکن اگرچہ یہ حدیث بہت صحیح ہے اور بہت ٹھیک ہے, لیکن حدیث صحیح کے درجے سے تھوڑی سی کم ہے, اس لیے ہم اس کو حدیث حسن کہتے ہیں. الضعیف is a hadith which does not have the qualities of either صحیح اور حسن. اور حدیث ضعیف اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں صحیح اور حسن حدیث کی کوالٹیز نہ پائی جائیں. اسی طرح المسند, it is a hadith whose chain of transmitter goes right up to the holy prophet peace be upon him. مسند حدیث وہ ہے جو ایک مکمل سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو. مکمل سند کے ساتھ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو اور اس کے راویوں میں کہیں کوئی انقطاع, کہیں کوئی کمی نہ ہو, وہ حدیث حدیث مسند کہلاتی ہے. المتصل یا موصول, it is a hadith whose all links in transmission are mentioned by the later transmitters. متصل یا موصول حدیث وہ ہے جس کے تمام روات کا ذکر بعد کے آنے والے راویوں نے کیا ہو کہ یہ حدیث موصول ہے, اس کا سلسلہ اور اس کے سند جو ہے وہ مکمل اور کامل ہے. المرفوع, it is a hadith which reaches one of the مسمون regardless of continuity in the chain of transmitters.
مرفوع وہ حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کا سلسلہ پہنچتا ہو وہ مرفوع حدیث کہلاتی ہے. موقوف it is a hadith which reaches the Sahaba regardless of continuity in the chain of transmitter. موقوف وہ حدیث ہے جس کی سند کا سلسلہ کسی صحابی تک پہنچتا ہو اور صحابی سے کوئی قول ماخوذ ہو کہ یہ انہوں نے فرمایا، ایسی حدیث موقوف کہلاتی ہے. چنانچہ اسی طرح حدیث کی اور بہت سی اقسام ہیں، منقطع، مرسل، معدل، مدلس. یہ حدیث کی مختلف اعتبارات سے مختلف اقسام ہیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کلاسیفیکیشن آف بکس آف احادیث. کلاسیفیکیشن آف بکس آف احادیث، احادیث کی کتابوں کی کلاسیفیکیشن، یعنی مختلف اعتبارات سے حدیث کی کتابوں کی کتنی اقسام ہیں. Books of Ahadith are classified by the rank of their reliability and also by the subject matter. حدیث کی کتابوں کی کوالیفیکیشن یا ان کی کلاسیفیکیشن جو ہے ان کے رینک اور ریلائبلٹی اور ان کے سبجیکٹ میٹر کے اکارڈنگلی کی جاتی ہے. مثلا اگر کسی بہت ساری کتابوں کا سبجیکٹ میٹر ایک ہی ہے تو ان کتابوں کی کوئی الگ نام ہوگا، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ ریلائبلٹی، بہت زیادہ اعتماد حاصل ہونے کی وجہ سے ان کی مختلف اقسام قرار دی گئیں. مثلا صحاح ستہ یا صحیح. The book of Imam Bukhari and the book of Imam Muslim is known as Sahih. The scholars of Hadith agrees that these two Imam use the most strict and comprehensive criteria for the evaluation of Hadith, hence they are most authentic. امام بخاری اور امام مسلم کی جو کتابیں ہیں ان کو صحاح کہا جاتا ہے، ان کو صحاح کہا جاتا ہے، یعنی یہ صحیح ترین کتابیں ہیں. اور ان دونوں اماموں نے، امام بخاری اور امام مسلم نے، اپنی کتابوں میں بہت زیادہ اسٹرکٹ اور بہت زیادہ ریلائبل سورسز کو یوز کرتے ہوئے اور بہت زیادہ اسٹرکٹ کرائٹیریا سے گزارنے کے بعد، احادیث کو پرکھنے کے بعد یہ بیان کیا کہ یہ حدیثیں سب سے زیادہ اتھینٹک ہیں. چنانچہ وہ احادیث جو ان دونوں کتابوں میں مینشن کی گئی ہیں، دونوں کتابوں میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ سب سے زیادہ مستند احادیث شمار کی جاتی ہیں. صحاح الستہ. The 6 original collections of hadith named after their authors Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah and Tirmidhi. صحاح ستہ سے مراد، صحاح کا مطلب ہوتا ہے صحیح ترین، اور ستہ سے مراد ہے چھ صحیح ترین کتابیں. حدیث کے مجموعے جس میں 6 کتابیں شامل ہیں ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ صحیح اور اتھینٹک 6 کتابیں ہیں، جس میں امام بخاری کی صحیح بخاری، امام مسلم کی صحیح مسلم، امام محمد بن عیسیٰ سورہ ترمذی کی سنن الترمذی، اور بعض اوقات اس کو جامع الترمذی بھی کہا جاتا ہے، اور سلیمان بن اشعث کی سنن ابی داؤد، اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ، محمد بن یزید القزوینی کی ابن ماجہ، اور امام نسائی کی سنن نسائی شامل ہیں. چنانچہ یہ 6 کتابیں صحاح ستہ کہلاتی ہیں. جامع a comprehensive collection of ahadith dealing with all aspects of human life, for instance جامع الترمذی. جامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں زندگی کے تمام ایسپیکٹس کی طرف سے روشنی ڈالی گئی ہو، یا جس میں زندگی کے تمام حالات سے متعلق احادیث کو ذکر کیا گیا ہو،
جس میں کتاب المناقب بھی ہو، کتاب السیر بھی ہو، کتاب القصص بھی ہو، کتاب الاخلاق، ایمان، کتاب الآداب، تمام قسم کے ابواب کو شامل کیا گیا ہو، اس کتاب کو جامع کہتے ہیں۔ سنن a collection of ahadith dealing only with the commandments related to Islamic jurisprudence, for instance سنن ابی داؤد۔ سنن اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی ابواب کی ترتیب فقہی ابواب پر رکھی گئی ہو اور جس میں صرف فقہ سے ریلیٹڈ ابواب کو ذکر کیا گیا ہو، اس کتاب کو سنن کہتے ہیں۔ مثلا اس کتاب میں کتاب الطہارہ ہو، کتاب الصلاۃ ہو، اور سنن میں بعض اوقات کتاب الایمان وغیرہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح مستخرج a collection of ahadith presented on the authority of another muhaddis, for instance مستخرج الاسماعیلی by امام بخاری۔ مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں جو کسی دوسری محدث کی احادیث کے کرائٹیریا پر لکھی گئی ہوں۔ اور مستدرک a collection of ahadith by a scholar utilizing the criteria of امام بخاری and مسلم، for instance مستدرک of امام حاکم۔ امام بخاری اور امام مسلم کے طریقہ کو فالو کرتے ہوئے اور ان کے کرائٹیریا کے مطابق اگر کسی راوی نے یا کسی انسان نے کوئی کتاب لکھی ہو اور اس میں انہوں نے امام بخاری اور مسلم کے کرائٹیریا کو یوز کیا ہو، ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کے احکام کے مطابق حدیثیں ذکر کی گئی ہوں، تو اس کتاب کو مستدرک کہتے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے حدیث کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا، بہت تفصیل سے پڑھا، حدیث کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں مختلف لوگوں کے اعتراضات کے بارے میں، اور یہ کہ حدیث ایک جامع اور ایک عالمگیر چیز ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ پھر ہم نے بہت سارے ایسے مترادفات اور متضاد الفاظ کا ذکر کیا جو حدیث کے ہم معنی یا مختلف معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا حدیث کی مختلف اقسام کے بارے میں اور حدیث کی مختلف کتابوں کے بارے میں کہ حدیث کی مختلف کتابیں جو تھیں وہ کیسے ترتیب دی گئیں۔ اب جو چیز ہم سب سے آخر میں پڑھیں گے وہ ہے مختلف ادوار میں حدیث کی کون کون سی کتابیں لکھی گئیں۔ سب سے پہلے آتا ہے صحابہ کا دور، the period of صحابہ۔ یہ دراصل ان لوگوں کے اعتراض کا بھی جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں لکھی گئی۔ چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ادوار میں احادیث کے کتنے بڑے مجموعے صحابہ کے پاس اور صحابہ کے بعد کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ حضرت امام ابو ہریرہ جو 59 آفٹر ہجرہ میں فوت ہوئے، ان سے 5374 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ان سے 58 آفٹر ہجرہ میں ان کی وفات ہوئی اور ان سے 2286 احادیث مروی ہیں۔ اسی طرح ابن عباس سے 1660 احادیث مروی ہیں۔ عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بیٹے تھے، ان سے 1630 احادیث مروی ہیں۔ جابر ابن عبداللہ ان سے 1560 احادیث مروی ہیں۔ انس ابن مالک ان سے 1286 احادیث مروی ہیں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان سے 1170 احادیث مروی ہیں۔ اور یہ حدیثوں کی وہ تعداد ہے، یہ حدیثوں کے وہ مجموع ہیں جو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے مروی کر کے لکھے۔ اسی طرح حضرت علی ابن طالب
سعد ابن عبادہ، عبداللہ ابن ابی اوف، سمرہ ابن جندب، ابی رافع مولا الرسول، ابو ہریرہ، جابر ابن عبداللہ الانصاری اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے مختلف قسم کی کتابیں اور مختلف قسم کے صحائف جو ہیں وہ ماخوذ شدہ تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو لکھا. اس کے بعد آتا ہے تابعین کا دور. تابعین کے دور میں بھی حدیث کی حفاظت کا سلسلہ جاری رہا اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو ایک خود بہت بڑے اسکالر تھے، ایک بہت بڑے اور مشہور تابعی تھے، انہوں نے لوگوں کو حدیث کی جمع کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جن کے پاس جو حدیث ہے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ سند کے ساتھ لکھیں، ماخوذ کریں اور اس کے صحائف بنا کر جمع کروائیں. اسی طرح محمد بن مسلم بن شہاب الزہری ایک بہت بڑے اسکالر تھے جو تابعی بھی تھے اور 124 ہجرہ میں آفٹر ہجرہ ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان سے بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ احادیث کا موجود تھا. ان احادیث کی تعداد جو عبد الملک بن عبدالعزیز سے مرفوع ہیں، ان سے ثابت شدہ ہیں، ان کی ایک بڑا مجموعہ مکہ میں موجود تھا. اسی طرح مدینہ میں محمد ابن اسحاق، معمر ابن راشد یمن میں، ایران میں شعبہ ابن حجاج اور مصر میں بھی مختلف قسم کے تابعین موجود تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ شدہ احادیث کو لکھا. اس کے بعد تبع تابعین کا دور آیا اور ان کے دور میں بھی محمد بن اسماعیل البخاری، ابو الحسین مسلم بن الحجاج، ابو عبداللہ محمد بن یزید، ابو داؤد سلیمان ابن اشعث، ابو عیسیٰ محمد الترمذی اور ابو عبد الرحمن النسائی، ان لوگوں نے حدیث کے بہت بڑے مجموعے ترتیب دیے. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کی حفاظت کے مختلف طریقے اپنائے گئے. سب سے پہلے تو یہ کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ کر کے احادیث ان کے زمانے میں لکھی. اس کے بعد صحابہ ان کو میمورائز کرتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے، اس کے بارے میں ڈسکشنز کرتے تھے اور اگر کسی کو کسی ایک حدیث کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی پرابلم ہوتی، کچھ سمجھ نہ آتا تو وہ باقی صحابہ سے ان کے بارے میں پوچھتے. اور اکثر اوقات تو یہ ہوتا کہ کوئی ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا دن رہتا اور جب اس کو کسی کام سے جانا پڑتا تو وہ اپنے بعد کسی صحابہ کو اپوائنٹ کرتا اور کسی صحابہ کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا کے جاتا کہ آپ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآنی آیات اور احادیث لکھیں. اور جب وہ صحابی واپس آتے تو ان سے وہ مجموعہ نقل کر رہے تھے. چنانچہ یہ اعتراض کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ان کے زمانے میں ماخوذ نہیں تھی بے بنیاد ہے. بلکہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد تبع تابعین کے ادوار تک احادیث کے بہت بڑے مجموعے لکھی ہوئی حالت میں موجود تھے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اور جیسے آج کل کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی موجود ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو روشن کتاب کی طرح ہے، ایسا کسی اور نبی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. چنانچہ دین کے اہم ذرائع اور شریعہ کو سمجھنے کا اہم ذریعہ اور قرآن کی تشریح اور قرآن کی توضیح کا ضامن خود حدیث ہے. اور حدیث کے بغیر بعض اوقات قرآن کو سمجھنا بھی ناممکن ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے لیسن کے ساتھ آئیں گے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.